अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अब मेरा ख़्याल है कि ऐलान हो जाना चाहिए। ऐलान हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक़्त जमहूरियत ख़त्म हो चुकी हुई है। बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हो चुके हुए हैं और मेरे अज़ीज़ हमवतनों का जो एक ख़ौफ़ था, उसको दूर करते हुए वो बाकायदा ऐलान हो जाना चाहिए कि अब मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है और यहाँ पे अब किसी के बुनियादी हकूक़ नहीं है, इमरजेंसी लग चुकी हुई है या जो भी उसको नाम दे दें। जिसमें तमाम इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हो गए हुए हैं और अब पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इंतज़ार करें जमहूरियत जब किसी ज़माने में आएगी। तो ये तो सूरत हाल जो है वो आज आपने देख लिया कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के ज़रिए और फिर बाकी जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब ये ऐलान जो है वो हो जाना चाहिए। मतलब सिर्फ़ ऐलान ही बाकी है, बाकी तो सब कुछ वही हो रहा है जो कि नॉर्मली मार्शल लॉ में हुआ करता है। हम देख रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उसके बारे में बार-बार मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अब आहिस्ता-आहिस्ता एक्नॉलेज करना शुरू हो चुके हैं। आज आपने पढ़ ली होगी मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट कि उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बाजवा साहब ने मदद की थी हमारी अपोज़िशन की, यानी जो उस वक़्त की अपोज़िशन थी हुकूमत हटाने में इमरान खान की। और फिर जिस तरीके से उसके बाद हमने मुख्तलिफ चीज़ों को अनफ़ोल्ड होते हुए देखा, तो वो भी हमारे सामने है। तो उसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई हुई कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। ऊपर से फिर बाजवा साहब को इंटरव्यू देने का भी बड़ा शौक है। अब एक और इंटरव्यू जो है वो कोई मिथला साहब हैं, उनको दे दिया है और उसमें भी मुख्तलिफ लोगों के बारे में मुख्तलिफ लोगों को लेबल लगाना और लोगों को कहना कि फलाना झूठा है, फलाना झूठा है। सिवाय उनके सारी दुनिया झूठी है। तो वो भी उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। उसमें भी बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली वो इम्प्लिकेट कर रहे हैं अपने इदारे को कि हमारा इदारा जो था वो आखिरी दम तक यही काम कर रहा था जो कि उसका नहीं है, जो कि उसकी हल्फ की पासदारी के ऐन खिलाफ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्नॉलेज अब होनी चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या करते रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब वो हमें नज़र आनी भी शुरू हो गई हैं और अब इसी वजह से लोग जो हैं वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आज आपने देखी है कि एक लीक जो आई साकिब निसार साहब की और तारिक रहीम साहब की, उसमें उन्होंने वो बात की, तो मुझे वो उर्फ़ी का शेर याद आ गया। उर्फ़ी ने कहा था कि उर्फ़ी तु मयंदेश ज़िगो गाए रकीबा, उर्फ़ी तु मयंदेश ज़िगो गाए रकीबा, क्या है उर्फ़ी, तू रकीबों के शोर-ओ-ग़ोग़ा से परेशान ना हो कि आवाज़े सगां कम न कुनद रिज़्क़ गदारा, कि कुत्तों की आवाज़ से या कुत्तों के भौंकने से जो फ़कीर होते हैं, जो माँग रहे होते हैं, उनके रिज़्क़ में कोई कमी नहीं आ जाती। तो उन्होंने तो ये मिसाल दी है और उसमें उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन इतनी तकलीफ़ हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जनाब उसमें इंटरवीन करना पड़ गया। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुझे लगता है कि या तो वो पीएसएल के मैचेज़ देखते रहते हैं, वो भी शुक्र है अब ख़त्म हो गई है, अब पता नहीं क्या देखेंगे। इसके अलावा उनकी कोई मसरूफ़ियत मुझे नज़र नहीं आती, कोई मीटिंग्स वग़ैरह इस तरह की एज़ सच कोई पॉलिसी मेकिंग या कोई उधर जाके नेशनल असेंबली में कोई पॉलिसी बयान वग़ैरह इस तरह की चीज़ें, पता नहीं वो करते क्या रहते हैं। कुछ तो मुझे पता है कि वो क्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कौम के लिए भी कुछ कर लें, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए उर्फ़ी के शेर के साथ-साथ बाकी भी जगहों पे इस तरह की ये एक्सप्रेशंस हमारे अदब में, बाकी जगहों पे, ये मुख्तलिफ जगहों पे आया है। तो इसलिए उनके इस तरह के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ गई कि जिसकी वज़ह से वज़ीर-ए-आज़म साहब को तकलीफ़ हुई हो। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ जो कि बहुत ही भयानक किस्म के मसाइल कल हुए हैं। 3 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ। एक तो ये है कि हसन न्याज़ी को गिरफ़्तार किया गया। हसन न्याज़ी बड़ा प्यारा लड़का है। मैं उसको उस वक़्त से जानता हूँ जब ये छोटा-सा कोई 11-12 साल का होगा। तो जब हम जाते होते थे ज़मान पार्क, तो ये वहाँ पे फिर रहा होता था और छोटा-सा था, बड़ा इनोसेंट सा, बड़ा क्यूट सा और खेल रहा होता था वहाँ। तो हमारी मतलब कभी को पानी ला दिया हमें, कभी इस तरह खिदमत करता था हमारी बहुत ज़्यादा। तो जब भी हम जाते थे तो मुलाकात उससे ज़रूर होती थी। तो उस वक़्त से हमारा उसके साथ ताल्लुक है। बहुत प्यारा बच्चा, बहुत ही सिंसियर बच्चा, और अब वो वकील भी बन गया हुआ है और अब वो बड़ा कमिटेड है इमरान खान की जो तहरीक है उसके साथ। तो सिर्फ़ इमरान खान को ज़िच करने के लिए उन्होंने हसन न्याज़ी को पिक किया और उसको ले गए हैं उठा के
اور اس کے باوجود کہ اس نے اپنی ضمانت کروا لی ہوئی تھی. اب دیکھیں کیسے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے جو قانون ہے اس کی تباہی پھیری جا رہی ہے ہمارے اداروں کی طرف سے، کہ ایک بندہ ضمانت کروا کے باہر نکل رہا ہے اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. آپ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کر رہے ہوں گے، کیا اس کو ٹارچر کریں گے خدا نخواستہ. یعنی حد ہو گئی ہے. میں حیران ہوں اپنے ان اداروں کے اوپر کہ آپ کے اندر کا جو ایک وہ آ، ایک حیوانی پن ہے، وہ کیوں ایک دم اتنا زیادہ ہو گیا. مجھے تو وہ ابو غریب جیل جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ عراق میں امریکنز نے جا کے وہاں پہ کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو ٹارچر کیا تھا، اور اس کی بھی تصویریں آئی تھیں، اور کس طریقے سے ان کے سروں کے اوپر وہ ڈال کے کیپس وغیرہ اور بند کر کے ان کو، اور پھر کتے چھوڑتے تھے ان کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. چلیں وہ تو ان کے پاس تو ایک جسٹیفیکیشن ہوگی کہ جی یہ مسلمان ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں تو ان کو ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تو یہ ہوگا. لیکن ہمارے تو یہ مسلمان جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان، جو کر رہا ہے وہ بھی مسلمان. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا کام کر رہا ہے. یا تو لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، یا لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، اور ٹارچر کر کر کے پھر ہنستے ہیں اور کھیلتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بناتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کچھ تھوڑی سی شرم کر لیں، کچھ تھوڑی سی حیا کر لیں. آپ کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ہوں گی، بچے ہوں گے، آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہوں گے ان کے سامنے جا کے؟ اور جس نے ذلے شاہ کو مارا ہے، اب وہ کیا بتاتا ہوگا اپنے گھر والوں کو کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے؟ اور جن لوگوں کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں، کیا جسٹیفیکیشن دیں گے آپ؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، آپ کو کچھ تھوڑی سی حیا، کچھ تھوڑی سی شرم کریں. کہ اس طرح کے ینگ بچے جو ایک رومانس لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے، ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے اور کمیٹڈ ہے، اور ایک خواب لے کے پھر رہا ہے کہ میں نے اپنے ملک کو بدلنا ہے، جو آپ کو قبول نہیں ہے. آپ تو نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نئے لڑکے جو ہیں وہ آئیں اور وہ اپنے آ کے پاکستان کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی سٹیکس اس میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں. پھر آپ نے اس کے بعد صدیق جان کو اٹھا لیا. اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ینگ سا لڑکا بیچارہ سرائکی علاقے سے آ کے اس نے آ کے اپنا ایک نام بنایا ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، محنت کے ذریعے. اس نے کوئی دو نمبری تو نہیں کی. اور مجھے اس کا بھی فکر ہے کہ وہ بیچارہ بہت ہی ویک قسم کا، بڑا کمزور سا جسمانی طور پر لڑکا ہے، لیکن اس کے حوصلے دیکھیں کتنے مضبوط ہیں. اس کے اوپر ٹارچر کیا تو بیچارہ تو برداشت بھی نہیں کر سکے گا. تو پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال کیا ہے اور آپ کا مائنڈ کیا ہے. اس کو کس چکر میں آپ نے اٹھایا؟ ایک جرنلسٹ ہے بھائی، جرنلسٹ نے رپورٹنگ کرنی ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس نے رپورٹ کرنا ہے، وہ اس نے رپورٹ کیا. اس نے کوئی غلط تو نہیں رپورٹ کیا. آپ نے دیکھا نہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر آپ نے جو لڑکے وہاں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کون سے تھے، ان کا کیا کام تھا وہاں پہ؟ اور جو پتھر مار رہے تھے، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ پتھر مار رہے ہیں اوپر سے نیچے لوگوں کو پتھر مار رہے ہیں. کسی کا سر پھٹ جاتا، کوئی بندہ خدا نہ خاصا مر جاتا. یعنی آپ کے نزدیک کوئی ہیومن لائف کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سائے آف ریلیف دینا چاہیے آپ کو، اور آپ تھوڑا سا بریک لیں اور اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. صدیق جان جیسے لوگوں کو اٹھا کے آپ نے کیا سبق دے رہے ہیں آپ پوری جرنلزم کو، اور پوری یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم جرنلسٹوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں. نو ونڈر وی آر سو بیہائنڈ آل دی ڈیولپنگ نیشنز. ہماری تو حالت ہی کوئی نہیں، نہ ہماری جوڈیشری کے حوالے سے ہماری کوئی پوزیشن رہ گیا، نہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، فریڈم آف پریس کے حوالے سے. ہم بالکل نچلی سطح پہ جو ہوتے ہیں ممالک ان کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں. ارشد شریف کو آپ کو قتل کر کے ابھی کوئی تسلی نہیں ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ چاہتے کیا ہیں. ایک دم آپ کے اوپر اتنا زیادہ ایک فوبیا پیدا ہو گیا بھائی عمران خان کا اور اس کے ساتھیوں کا، کہ آپ ہر حالت میں ان کو مارنا چاہتے ہیں. جب اسٹیٹ تو لوگوں کی جانوں کی، جو جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہی دشمن بن گئی ہوئی ہے لوگوں کے. تو کدھر جائیں گے لوگ؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو عمران خان صاحب نے اسپیچ کی ہے
اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ ایک ٹریپ تھا جس میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہ وہاں سے نکلے، ورنہ اور واقعی جو نظر آ رہا تھا، جو ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے، وہ تو واقعتاً یہ لگ رہا تھا کہ ٹریپ ہے۔ اور اتنے یعنی بلیٹنٹ طریقے سے آپ نے یہ سارا کچھ کیا کہ کیمراز کھڑے ہوئے ہیں، کیمراز سب کچھ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے سامنے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جو آپ کو کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو آپ کی ہوتی نہیں ہے۔ تو عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہے، آپ ان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ کو جا کے ذمہ داری ہو آپ قبول کریں، آپ ان کو ولنریبل کر کے اور ان کو ایکسپوز کر کے لوگوں کے سامنے، اور آپ ان کو تباہ کرنا چاہتے تھے اور خدا نخواستہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ فارمر پرائم منسٹر آپ کے اوپر اگر ایک الزام لگا رہا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ریاست کس طرف جا رہی ہے، ہماری ریاست جو ہے اس کرائسس سے باہر کیسے نکل پائے گی، اور کتنے سال نہیں نکل پائے گی۔ یہ جو اعتماد لوگوں کا اداروں کے اوپر ہوا کرتا تھا، وہ اب اگر ختم ہو گیا ہے تو وہ ایک کوئی چھوٹا نقصان تو نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ سائیکوپیتھ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کو آپ تیقن کے ساتھ لوگوں کو اوپر مجبور کر دیں کہ وہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے ابھی بھی تھوڑا سا ریورس گیئر لگائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا کول ہیڈز جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، وہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو، اور کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے، کیوں آپ اس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی تباہی پھر رہی ہے، پاکستان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہوا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ختم ہو چکی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جگ ہنسائی پاکستان کی ہو رہی ہے، ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ تو اس لیے میری آپ سے دس بستہ گزارش ہوگی کہ خدا کا واسطہ ہے اس کے بارے میں سوچیں، اور جن لوگوں کو آپ اس طرح پکڑ رہے ہیں بیچارے جو نوجوان لڑکے ہیں، وہ ایک خواب لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے، ہمیں پاکستان کو آزاد کروانا ہے، اور پاکستان اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ان خواب والے جو لڑکے ہیں ان کو آپ اس طرح تنگ کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اور ان کو رسوا کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں۔ کہاں گئے ہیں بنیادی انسانی حقوق؟ کہاں گئے ہیں تمام وہ جو تنظیمیں جو رولا ڈال دیتی ہوتی تھیں، اور جن کو ڈالر خور مافیا جو ہم کہتے ہوا کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ یہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور دوسرے ہیں، اور یہ جو اتنی این جی اوز جو وہاں پہ پیدا ہوئی ہوئی ہیں، وہ کدھر ہیں آج کل؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہیومن رائٹس کہاں پہ چلے گئے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی پہ، تو آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں سارے کے سارے۔ ان کے جسم نہیں ہے، ان کی مرضی، ان کے اوپر اپنے جسموں کے اوپر ان کی مرضی نہیں ہونی چاہیے؟ جو لڑکے جن کو پکڑ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، صرف یہ کہ یہ چونکہ آپ کے ایجنڈا کے اوپر نہیں آتے اس لیے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس کو ریویو کیا جائے، اور جتنے بھی لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ان کو فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، اور یہ پالیسی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ پالیسی چلنے والی نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ کر کے آپ لوگوں کو کبھی بھی ان سے آپ عزت نہیں کروا سکتے، نہ آپ ان کو یہ قائل کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہمارے کردار کو مانیں اور ہمارے رول کو اس طرح مانیں، اور آپ ہمارے خلاف کبھی بات نہ کریں۔ یو ٹرنز آپ ہر 2 سال کے بعد لے لیتے ہیں، پہلے کسی کو آپ ڈسکوالیفائی کرواتے ہیں، اور پھر 2 سال کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں وہ تو بڑا اچھا ہیرو تھا ہمارا، پھر آپ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں، پھر 2 ڈھائی سال گزرتے ہیں، پھر آپ اس کو نکال دیتے ہیں، اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سرکس ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے اور پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔